अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए दीन इस्लाम को मुंतखब किया है और दीन इस्लाम की सोर्सेस में अव्वलीन कुरान है और उसके बाद सुन्नत और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, और जिसमें मुसलमानों का फिर इजमा भी शामिल है। इस हवाले से ज़ाहिर है एक रिवायत रही है, 1400 साल का एक अरसा गुजर चुका है और इसमें जो स्कॉलरली हमारी ट्रेडिशन है कि जिसके अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर तालीमात को प्रिजर्व किया गया है। कुरान इस मुतालिक बहुत ज़्यादा वाज़ेह है कि कुरान फरमाता है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि जो भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दें उसे ले लो और जिससे वो मना करें उससे रुक जाओ। इसके अलावा भी कुरान ने जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं तो उसके अंदर भी कुरान की आयतों की तिलावत करना, कुरान की तालीम देना और इंसानों का यानी मुसलमानों का तज़किया करना भी शामिल है। ज़ाहिर है कुरान की रोशनी में, कुरान की तालीमात की रोशनी में हदीस और सुन्नत की जो अहमियत है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। और इस हवाले से आपको पता है हमारे फ़िक्री मौज़ूआत भी चलते रहते हैं और जिसमें हम मुख्तलिफ़ ज़ावियों से उन टॉपिक्स को छेड़ने की कोशिश करते हैं, डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी मुख्तलिफ़ ओपिनियंस जानने की कोशिश करते हैं ताकि ज़ाहिर है एक गहराई से समझ सकें, डीप ज़रा थॉट दे सकें, रीजनिंग कर सकें कुछ इशूज़ के ऊपर और अपने अकायद को ठोस बना सकें। आज उसी सिलसिले की एक कड़ी में हमने बहुत ही खूबसूरत मेहमानों को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। ज़ाहिर है इस हवाले से इसलिए भी क्योंकि हमारे मुल्क में आपको पता है एक इल्म के हवाले से एक फुकदान पाया जाता है और इंटेलेक्चुअल्स भी हमारे मुल्क में उस हिसाब से नहीं है जैसे एक महज़्ज़ब माशरों में पाए जाते हैं। मगर जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उनका तारुफ़ करवाते हुए सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हसन इलियास साहब। किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। गामदी रिसर्च सेंटर से आपका ताल्लुक़ है और आपकी अक्सर वीडियोस सोशल मीडिया की ज़ीनत भी बनती रहती है और टॉपिक्स कुछ ऐसे छेड़ते हैं कि जिससे डिस्कशन से ज़ाहिर है फिर बहुत सारे लोग भी फिर उसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो बहुत अच्छा एक माहौल क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर रिलीजियस डिस्कशंस वगैरह के हवाले से। बहुत खुशी हो रही है आपका तारुफ़ करवाते हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज ग्रामी। अल्लाह का शुक्र इनायत। और फिर दूसरी शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ भी गामदी रिसर्च सेंटर से है अब, और उनकी शख्सियत एक इंस्पायरिंग शख्सियत है इस हैसियत में कि उनका बैकग्राउंड जो था वो कुछ और था और फिर उन्होंने एक बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे और फिर अब जो जिस तरह से उनकी शख्सियत का तारुफ़ करवाया जाता है आमतौर पे वो एक बिल्कुल अलग तारुफ़ है। तो इस हैसियत में बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी है मुसलमानों के लिए, नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे जनाब हमज़ा अली अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, और बहुत शुक्रिया फॉर सच काइंड वर्ड्स। मैं बहुत मशकूर हूँ जी आपका, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया हमज़ा भाई आपका भी, हसन भाई आपका भी, कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाला है। हम आज ख़ास तौर पे नाजरीन हदीस के हवाले से बात करेंगे और हदीस की हुज्जियत के ऊपर बात करेंगे। हदीस का स्टेटस इस्लाम में इन 1400 साल में मुसलमानों के दरमियान क्या रहा है, वो उसको किस तरह से ट्रीट करते थे, इसको क्या हैसियत देते थे, कितनी इंपॉर्टेंस देते थे, अच्छा इसकी तारीख़ क्या है और इसकी तदवीन किस तरह से हुई। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर आज बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि ज़ाहिर है वक्त तो हमारा कम ही होता है, मगर कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हम इसको गहराई से इसके ऊपर बात कर सकें। हसन इलियास साहब, सबसे पहले हदीस की एक तो सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर मेरे ख्याल से बात कर लें। सबसे पहले डेफिनेशन, आप हाउ डू यू डिफ़ाइन हदीस? देखिए, हदीस की बहुत सादा सी डेफिनेशन है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल, फ़ेल, तक़रीर और तस्वीब की जो तारीख़ी रिकॉर्ड है उसको हदीस कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, आपने दीन यहाँ पर पेश किया और दीन पेश करने के बाद आपने उस दीन की शर व वज़ाहत की, तफ़हीम व तबीन की, उस दीन पर मबनी इत्लाक़ात में मुमासिल सूरत हाल में उसका इत्लाक़ किया, आपने उस पर अमल का एक नमूना पेश किया। उस सब का जो तारीख़ी रिकॉर्ड है, आपके इज्तिहादात, आपके इल्म व अमल की रिवायत, उसको हदीस कहा जाता है। ठीक, अच्छा अब सुन्नत को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं आप? सुन्नत दीन का मुस्तकिल माखज़ है। कुरान मजीद ने जिस वक़्त पैगम्बर को कुरान मजीद नाजिल करते हुए ये हिदायत की कि आप ये कोई नया दीन लेकर नहीं आ रहे, ये वही दीन है जो इससे पहले तमाम पैगम्बरों को दिया गया था, आपने उन्हीं के ट्रेडिशन को फॉलो करना है। अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा। तो दीन के अमली अहकामात जो अमल के ज़रिए मुंतकिल पहले होते चले आए थे, वो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उसकी तजदीद, तस्वीब, उसके अंदर कोई इजाफ़ा था, उसको ज़िंदा करना था, आगे बढ़ाना था वो बढ़ा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आगे
پہنچا دیا۔ یہ دین کے مستقل بذات انڈیپینڈنٹ عملی احکامات ہیں جو اجماع اور تواتر کے ذریعے پوری امت میں آگے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائے۔ اچھا، آپ نے اس اپنی رسپانس میں مستقل ماخذ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ سنت کے لیے، مگر حدیث کے لیے آپ نے یہ استعمال نہیں کیا، جی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کہتے ہیں، کسی چیز کو اپروو کرتے ہیں، کسی کو کسی کام کرنے کا کہتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ بھی قرآن کی روشنی میں تو یعنی یہی ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے فقط اللہ کی اطاعت کی، یا اللہ کی یعنی ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو کی تعلیم دیں گے، تو اس کو مستقل ماخذ کیوں نہیں کرے؟ میں آپ سے نا 2-3 منٹ میں کوشش کروں گا کہ مختصراً میں آپ تک آپ کی بات گوش گزار کروں۔ جو لوگ اس حوالے سے ہمارا تفصیلی نقطہ نظر جاننا چاہتے ہیں، چونکہ مختصر پروگرام ہے، وہ حدیث کیا ہے کہ زیر عنوان جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ میں نے 22 گھنٹوں پر مشتمل ایک گفتگو کی ہے۔ اس میں پورا نقطہ نظر، حدیث کی تاریخ، حدیث کیا ہے، خود پیغمبر نے اس کو کیسے دیکھا، صحابہ کیسے دیکھتے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں خلاصہ اشارات کی صورت میں دیتا ہوں، لوگ میری اس خلاصے کو جو تفصیل ہے اس کی روشنی میں سمجھیں۔ روئے زمین پر دین کا تنہا ماخذ وہ ایک شخص کی ذات ہے، اور وہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی وہ ہیں جو بتائیں گے مجھے کہ دین کیا ہے، میں کسی چیز سے واقف نہیں ہوں، میری فطرت میں اللہ نے ہدایت ڈالی، نیکی بدی کا شعور ڈالا، میں اختلافات کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے پیغمبر بھیجے، پیغمبر کے ساتھ کتاب بھیج دی، وہ کتاب میرے فیصلے کرتی ہے۔ روئے زمین پر دین کا تنہا ماخذ صرف ایک چیز ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ دنیا میں مبعوث ہوئے تو ہم تک اللہ کی ہدایت کیسے پہنچائی؟ تو 3 طریقوں سے پہنچائی۔ ایک، اللہ کے پیغمبر نے قرآن مجید دیا، وہ ہمارے آپ کے درمیان متفق علیہ ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے پیغمبر نے سنت دی۔ سنت کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ۔ کس چیز کا طریقہ؟ دین کا طریقہ۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید نے کہا نماز پڑھو۔ اب نماز اس معاشرے کے لیے کوئی غیر معروف چیز نہیں تھی، تمام انبیاء پڑھتے چلے آئے۔ روزہ رکھو، روزہ خود بتایا کوئی غیر معروف چیز نہیں ہے، تمام انبیاء کرتے چلے آئے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سنتوں کو جو پچھلے چلی آ رہی تھی ان کے اندر کچھ امینڈمنٹس کی، ترامیم کی۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو ایک چیز کی، نماز چلی آ رہی تھی، قرآن نازل ہوا، تو اب نماز میں قرآن پڑھنا ہے نا، تو آپ نے اس کو تبدیل کر کے آگے جاری فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا۔ یہ سنت ہے، آپ کی ذات سے اس کا صدور ہوا ہے، اور یہ کسی ایک فرد کو نہیں بتائی، یہ اتنی بڑی تعداد افراد کی تھی جن کو بتائی، کیونکہ دین کا مستقل ماخذ تھا، سب نے نماز پڑھنی ہے، ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز نماز پڑھتے تھے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے، وہ دین پر آپ کے عمل کرنے کا نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، شرح و وضاحت ہے، تفہیم و تبیین ہے، آپ کے اجتہادات ہیں، آپ کی سیرت و سوانح ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہیں۔ ان تینوں چیزوں کے بارے میں ہمارا جو نقطہ نظر ہے اس کو آج تک بالکل غلط سمجھا جاتا رہا ہے۔ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جس وقت سنت کو حدیث سے الگ کرتے ہیں تو یہ حدیث کا انکار ہو گیا۔ یہ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ صرف کیٹیگرائزیشن کا فرق ہے۔ یعنی سنت دین کا مستقل بذات ماخذ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری فرمایا، وہ نسلوں میں جاری ہوا، اجماع اور تواتر سے پہنچا۔ اس میں کسی ایسی تاریخی روایت کا محتاج نہیں ہوں کہ جہاں سے جا کر میں تحقیق کر کے اخذ کروں گا کہ میرا دین تھا کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، یہ امر واقعی ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ ہمارا پورا علمی ذخیرہ اسی کو بیان کرتا ہے۔ آپ امام شافعی سے لے کے ابن عبد البر کو اٹھائیں، شاطبی سے لے کے شاہ ولی اللہ کو اٹھائیں، سب یہ بتاتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دین کا حصہ ہے سنت کا، اس کو اجماع اور تواتر سے منتقل کیا۔ اگلا جو سوال ہے جس سے تھوڑا سا عمومی اختلاف نظر آتا ہے، اور حقیقت میں وہ اختلاف بھی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پھر سنت کی 2 قسمیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو سنت ہے، جو آپ بیان کر رہے ہیں اجماع اور تواتر، اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب شامل ہے، یہ ایک قسم ہے سنت کی۔ یہ جو دوسری چیزیں تاریخ کی، اس کو کیا کیٹیگرائز کرنا ہے، کیا لیبل دینا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کو سنت کی دوسری قسم بنا لیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس کو سنت کی دوسری قسم بناتے ہیں تو اس سے خلط مبحث پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اجماع اور تواتر سے آ رہا ہے، یہ لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں، اپنی ایما پہ بیان کر رہے ہیں، اس کا اہتمام رسول اللہ نے کیا ہے۔ یہاں پہ لوگوں کا انیشیٹو ہے کہ میں نے ایک بات سنی، روایت بالمعنی کے اصول پہ لوگوں کو پہنچا دی۔ یہ اس وجہ سے ہم یہ تقسیم نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ حدیث ضمنی ماخذ سے آ گئی، تاریخی ماخذ سے آ گئی، نہیں، یہ علم اور عقل اور صحیح طریقے سے دین کو پیش کرنے کا تقاضا ہے، یہ پریزنٹیشن کا ہے۔ اس میں پھر ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ رسول اللہ کی تاریخ ہے، یہ روایت بھی قرآن کی شرح و وضاحت پر مبنی ہے، لہٰذا اس میں کوئی الگ دین بیان ہی نہیں ہوا۔
تو جب اس میں کوئی الگ دین بیان نہیں ہوا تو آپ اس کو اسی طرح سے بیان کریں کہ اللہ کے پیغمبر نے جو مستقل دین تھا اس پر عمل کا نمونہ پیش کیا ہے. اس سے اگلی بات بھی پھر ہم کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خود قرآن مجید نے ہمیں ایک ہدایت کی ہے. یعنی اس کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ اللہ کا پیغمبر، آپ نے ایک آیت پڑھی یہاں پر، ایک اور آیت ہے اور اس میں اس سے زیادہ تنبیہ اور تحدید ہے. کیا فرمایا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا. جس معاملے میں پیغمبر فیصلہ کر دیں اس میں اگر تم دل میں تنگی محسوس کرتے ہو تو خدا کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے. تو اب پیغمبر کا کوئی فیصلہ مجھ تک آ گیا، ظاہری بات ہے پیغمبر میرے سامنے موجود نہیں ہے، آپ آ کر بتاتے ہیں، کوئی دوسرا عالم آ کر بتاتا ہے جی فلاں نے فلاں سے سنا تھا. تو میں پہلا کام کیا کرتا ہوں؟ قرآن میں یہ کام نہیں کرتا، سنت میں یہ کام نہیں کرتا، تحقیق کا، تصدیق کا. چنانچہ ہمارے علم نے وہ کام کیا. کبھی آپ نے سنا کہ ہمارے علماء نے کہا ہو جی قرآن ان راویوں سے آئے، ان پر جر و تعدیل کرتے ہیں؟ نہیں، حدیث میں وہ کام کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تاریخی نوعیت سے ذخیرہ منتقل ہوا ہے. جب میرا اس پر اطمینان ہو جاتا ہے اور اس میں رسول اللہ کا کوئی فیصلہ نقل ہوا ہے، یہ بھی میں واضح کر دوں کہ رسول اللہ کے فیصلے ہوتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن نے جو ہدایت دی ہے اس کا کوئی عقلی مضمر ہوگا یا کوئی لسانی مضمر ہوگا، شرح و وضاحت اس کو کھول دیتی ہے. شرح و وضاحت ہوتی ہے اس کو لازماً. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں ایک شعر کی شرح کروں آپ کے سامنے تو آپ مجھ سے کیا مطالبہ کریں گے؟ بھئی شعر میں بتاؤ یہ کہاں پائی جاتی ہے. تو ہمارے محدثین نے یہی اصول بنایا ہے کہ جو رسول اللہ کی نسبت سے روایت آتی ہے اس کو قرآن و سنت پر مبنی ہونا چاہیے. تو ہم ان تمام روایات کو جو ذخیرہ ہمارے سامنے آیا ہے اس کو ماننا، اس میں رسول اللہ کے جو فیصلے موجود ہیں اس کو ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں. اور ان سے سر منہ انحراف کرنا یہ حدیث سے انحراف نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے انحراف ہے. تو خاتمہ میں جملہ بس آپ سے کہہ دوں کہ حجیت حدیث کی جو پوری بحث پیدا ہوتی ہے یہ ہمارے نقطہ نظر کو بالکل سرے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مس ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حسن الیاس صاحب، ظاہر ہے اس کے حوالے سے ایک دو سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو آپ نے رسپانس دیا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ جناب حمزہ علی عباسی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی کچھ سوالات مجھے کرنے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہم حدیث کی حجیت کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت مہمان موجود ہیں. جس طرح سے آپ نے تعارف بھی ان کا سنا اور ظاہر ہے آپ ان کو نیشنل میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ بھی سنتے رہتے ہیں، وہ اس کی زینت ہیں. ظاہر ہے سوشل میڈیا کی بھی شان ہے. تو حمزہ علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، جس طرح سے گفتگو ظاہر ہے جناب حسن الیاس صاحب سے ہماری چل رہی ہے، مجھے یہ لگتا ہے ان کا رسپانس سن کر اور جو میں نے اور بھی سنا ہے غامدی صاحب کا بھی حوالے سے اوپینین وغیرہ، کیا ایسا نہیں محسوس ہو رہا؟ کیونکہ جب ہم قرآن و سنت کی بات لیتے ہیں تو یہ تو اسٹیبلش ایک کرائٹیریا 1400 سال سے چلا ہوا آ رہا ہے اسکالرلی ٹریڈیشن کے اندر کہ حدیث کو تولا جائے گا، پرکھا جائے گا قرآن و سنت سے. یعنی اجماع، یعنی ایک اسٹیبلش جو ٹریڈیشن ہے مسلمانوں کے درمیان وہ تو آلریڈی اسٹیبلش ہے. اگر کوئی حدیث ظاہر ہے اس کے خلاف جاری ہوگی تو وہ اس کے اوپر بھی کوشچن اٹھائیں گے اس حدیث کے اوپر، اور قرآن کے خلاف جاری ہوگی تب بھی کوشچن اٹھائیں گے. تو اس میں اور جو ایک اوپینین جو آپ لوگوں کی طرف سے آتا ہے اس میں پھر کیا ڈفرینس رہا؟ یہ تو پھر لفظی نزاع لگ رہی ہے صرف. بالکل جی، پہلے تو میں آپ کو بہت مبارکباد دوں گا کہ اس طرح کا شو کرنا مین سٹریم ٹی وی کے اوپر جو مذہبی شو ہے اور اس میں صرف شیلو ڈسکشنز نہیں ہوتی بلکہ بڑی ان ڈیپتھ ڈسکشنز ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ نقطہ نظر کے لوگوں کو آپ بلاتے ہیں. یہ یقین جانے فرام اے پرسن ان دا میڈیا، آپ ایک تو بہت مشکل کام کر رہے ہیں اور بہت حوصلے والا کام کر رہے ہیں اور یہ بہت قابل تحسین کام ہے اور اللہ آپ کو مزید اس کے اندر برکت دے اور یہ بڑی خدمت ہے دین کی جو آپ کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں میں ایک ریپرزینٹ کرتا ہوں مائنڈ سیٹ ایک عام آدمی کا جس نے اپنے دین کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کی. تو لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ جب یہ سنا کریں نا تعبیرات کہ سنت ہے، حدیث ہے، قرآن ہے، اجماع ہے، تو وہ عام آدمی ذرا ڈسکریج ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو میری پہنچ سے کو باہر کی باتیں ہیں، تو بہت بڑی باتیں ہیں. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو بھی عام مسلمان میری بات سن رہا ہے وہ کوشش کرے کہ سوچے کہ میں جس دین پہ عمل کرتا ہوں یا مانتا ہوں یہ دین واقعی اللہ کی طرف سے، میں کیوں مانتا ہوں، کیا میں اس لیے تو نہیں مانتا کہ صرف والدین کی طرف سے آ گیا. تحقیق کرے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ ساری باتیں بہت سمپل ہیں، یہ بہت آسان باتیں ہیں، صرف تھوڑا وقت دینے کی بات ہے،
تھوڑی سیریسنس کی بات ہے، یہ کوئی بڑی بڑی کمپلیکیٹڈ باتیں نہیں ہیں، اللہ کا دین بہت آسان ہے. اور دوسرا لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ عام انسان خود اپنی طرف سے تحقیق نہ کرے، کیونکہ دین پہ تحقیق کرنے کے لیے ایک عربی کا ذوق بھی ضروری ہے، عربی ادب کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ہسٹری کا بھی، فقہ کا بھی. تو اہل علم کی تحقیقات کو آپ دیکھیں، ایک عام آدمی، اور اس میں سے پھر آپ رائے قائم کرنے کی کوشش کریں. تو یہ میری ریکویسٹ ہے ہم لوگوں سے. آپ نے جو اچھا، اب اس رسپانس سے بھی پہلے ظاہر ہے جب یہ بات چل پڑی ہے تو آپ اپنی ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے بھی ذرا ایک کمنٹ کرتے چلیں، تاکہ یہ کس طرح سے ہوا. ٹھیک ہے کہ یہ ایک شخص جو شوبز سے تعلق رکھتا تھا، ظاہر ہے شوبز والوں کی لائف اسٹائل جو پرسیپشن ہے عام عوام کی وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ہوتی ہے. وہ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں، عام عوام ایک الگ، اور خاص طور پہ مذہبی لوگ تو کسی اور ہی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کیسے ہو گئی؟ آج بھی آپ ماشاء اللہ شوبز میں ہیں. ہاؤ ڈو یو مینیج دس تھنگ؟ ہاؤ ڈو یو آپ اس کو دونوں کو ایک ساتھ لے کے چل کیسے رہیں؟ دیکھیے جی، ٹرانسفارمیشن تک چھوٹے سے سوال سے شروع ہوئی تھی جو میں نے اپنے ٹین ایج میں پوچھا تھا کہ کانوں میں باتیں پڑتی ہیں کہ مرنے کے بعد کسی قسم کا خدا ہے، قیامت ہے. میرے خاندان والے بھی بتا رہے ہیں، میڈیا بھی بتا رہا ہے. تو یہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے، میں خود اس کو جاننا چاہتا ہوں. کیونکہ مرنے کے بعد اگر تو خدا ہے اور قیامت ہے، جنت دوزخ ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو پلیز، اس بات کو عام الفاظ میں کہتے ہیں نا، ایزی مت لیں. یہ بہت بڑے پراسپیکٹس ہیں. ایک دفعہ زندگی میں سیریسلی انویسٹیگیٹ ضرور کریں کہ ان میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں. اس سوال کے پرسوٹ نے مجھے جو ہے وہ پھر ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں لے کے گیا. کٹنگ اٹ شارٹ، کچھ عرصہ پہلے 2011-10 کی بات ہے، یہ احساس ہوا کہ واقعی خدا موجود ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. پھر مذہب سے متعلق بہت سوالات تھے جن کا مجھے جواب جو ہے وہ بہت سارے مین اسٹریم علماء کی طرف سے ملا. ایک بہت بڑے چنک کا جواب مجھے جاوید احمد غامدی صاحب سے ملا. اور بس 2017-16 تک میرے سوالات ختم ہو گئے، جوابات سارے ملتے چلے گئے. اور پھر وہی ہوا جو قرآن میں آتا ہے، اسلمت بربکم، کہ پھر آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے کہ اچھا بھی اب میرے پاس کوئی سوال بچا نہیں ہے. تو اور جہاں تک دنیاوی زندگی کی بات ہے تو اس کے اندر دونوں عام طور پہ کنٹراسٹنگ چیز لگتی ہے نا، کہ مذہب کو اور شوبز کو ساتھ کیسے چلا سکتا ہے کوئی انسان. جی 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 بالکل. کیونکہ ایسا انسان جس کی منزل اب ہے قیامت کے اندر سکسیس، یعنی کہ میرا، آپ کا، کسی کا بھی اس آدمی کا جو خدا پہ اور قیامت پہ یقین کرتا ہے، اس کا ایک ہی گول ہونا چاہیے کہ اس دن میں کامیاب کیسے ہوں. تو پھر آپ کی نمبر 1 پرائیورٹی یہ بننی چاہیے کہ جو مجھے خدا نے احکامات دیے ہیں میں اس کے کوئی باہر کام نہ کروں. تو اگر میں اس دین کی تعبیر سے متفق ہوتا جس میں فار ایگزامپل ہر طرح کے فنون لطیفہ جو ہے وہ جائز نہیں ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے میں بالکل بھی نہ کرتا. اور وہ لوگ جو مانتے ہیں اس تعبیر کو کہ میوزک سارا حرام ہے، ایکٹنگ بھی حرام ہے، پینٹنگ بھی حرام ہے، ان سے پھر ریکویسٹ ہے کہ جو وہ مانتے ہیں اسی پہ عمل درآمد کریں. لیکن میں جس دین کی تعبیر سے متفق ہوں، جس کے اس دور کے اندر روح رواں جو ہیں وہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، اس کے اندر تمام فنون لطیفہ ایک بہت ہی مقررہ اخلاقی حدود کے اندر جائز ہے. تو اس لیے میرے لیے کوئی کانٹرڈکشن پیدا نہیں ہوتی. اور ظاہری بات ہے اب جس طرح کا میڈیا ہے اس میں وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں اس سے بہت ساری چیزیں نارملائز بھی ہو گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال کرتے ہوئے کبھی کبھی جب کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر میں قرآن کی اس آیت کو یاد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑے گناہوں سے بچ کے رہو، چھوٹے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا. تو اس چیز سے بڑی تسلی آتی ہے. لیکن دنیاوی زندگی گزارنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس آخرت کی جواب دہی میں میکسیمم سکسیس حاصل کی جائے. تو لیکن میری زندگی میں کانٹرڈکشن اس لیے پیدا نہیں ہوتی بیکاز میری دین کی تعبیر جس میں متفق ہوں وہ اجازت دیتی ہے. اب اصل پوائنٹ یہی ہے کہ انسان کے لیے، خود کے لیے یہ اطمینان ہو کہ، اور دیکھیں قرآن نے ایمفسائز کیا اس بات پہ، حسن بھائی اس کو جو ہے وہ اوتھینٹیکیٹ کریں گے کہ جو آپ دل سے مانتے ہیں دین کی تعبیر ہے اس پہ عمل درآمد کریں. علمی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے لیکن سنسیریٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر کسی چیز کو آپ واقعی دین کی تعبیر مانتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ دے دو. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہم حدیث کی حجیت کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت مہمان موجود ہیں. حمزہ بھائی، اس حوالے سے ظاہر ہے جو گفتگو حسن الیاس صاحب کر رہے تھے حدیث کے حوالے سے، تو یہ ایک ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ یہ تو پہلے سے پیٹرن چلا آ رہا ہے، تو پھر واٹ از دا ڈفرنس، واٹ از دا نیو تھنگ، واٹ از یونیک اباؤٹ اٹ؟ اس میں 2 چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ویسے حسن بھائی نے بہت تفصیلی اس پہ روشنی ڈالی اور باقی جو لوگ دیکھنا چاہیں وہ 23 اعتراضات سیریز کی دیکھ لیں. جو ڈفرنس ہے نا بٹوین دس مائنڈ سیٹ اینڈ دی ادر مائنڈ سیٹ، وہ میرے خیال ہے 2 سمرائز پوائنٹس ہیں. ایک یہ ہے کہ جو حدیث ہے کیا، اس کا کانٹینٹ کیا ہے، اور دوسرا اس کی موڈ آف ٹرانسمیشن کیا ہے.
موڈ آف ٹرانسمیشن کے اندر جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن یعنی اگر عام الفاظ میں کہوں تو تھیوری اور سنت یعنی کہ اس کا پریکٹیکل پارٹ، ٹھیک ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک پوری جماعت کو ٹرانسفر کیا، یعنی کوئی 4 لوگوں کو نہیں کیا، 10 کو نہیں کیا، تو ماس ٹرانسمیشن کے ذریعے قرآن بھی دے دیا ان کو، سنت بھی دے دی ان کو. اور جو احادیث ہیں وہ ہے ہسٹوریکل ریکارڈ جو ہے انڈیویجول رپورٹنگ پہ بیسڈ. اسی لیے دیکھیں اس میں اسناد کی بحث ہوتی ہے، راوی کی بحث ہوتی ہے، کبھی بھی یہ بحث آپ کو قرآن میں نہیں ملتی. تو اس لیے ایک تو موڈ آف ٹرانسمیشن سے یہ بات ثابت ہے کہ جو علم ڈیوائن ہے اور تنقید سے، کرٹیسزم سے اور اسکروٹنی سے ماورا ہے وہ قرآن ہے اور وہ سنت ہے، کیونکہ وہ ایسے ہی ٹرانسمٹ ہوا جیسے ساری اسٹیبلش ہسٹری ٹرانسفر ہوتی ہے. یعنی مجھے آج پتہ ہے الیگزینڈر دا گریٹ ایگزسٹ کرتا تھا، کیوں؟ بیکاز ہزاروں لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے دیکھا ہے اس کو. تو اس لیے حدیث جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہسٹوریکل ریکارڈ ہے جو کہ کرٹیسزم سے بھی گزرتا ہے، اسکروٹنی سے بھی گزرتا ہے. دوسری چیز یہ کہ ہمارے ہاں ایک تھوڑا غلط کانسیپٹ بھی پایا جاتا ہے کہ جس کو ہم صحیح حدیث کہتے ہیں شاید وہ تمام تنقید سے ماورا ہے، یعنی اس بارے میں 100% یقین ہے کہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. میں حیران ہو گیا کہ جو اعلیٰ ترین محدث ہیں وہ یہ بات نہیں مانتے. آپ امام بخاری کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کئی ایسی احادیث جو امام مسلم نے لیں اور اس کو صحیح قرار دیا، امام بخاری نے لیں. اس طرح امام مسلم نے کئی ایسی احادیث جو بخاری نے جو ہے لیں تھیں ان کو صحیح کہا، امام مسلم نے لینے سے انکار کر دیا. اس طرح بڑے بڑے محدثین ہیں جیسے کہتے ہیں جی علامہ باجی ہیں میرے خیال سے، ابن حجر ہیں، علامہ باجی ہیں، امام عراقی ہیں، اب ریسنٹلی البانی علامہ البانی صاحب تھے، انہوں نے صحیح حدیث کے اوپر بھی تنقید کی. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ قرآن اور سنت انفیلیبل علم ہے، یعنی کہ وہ ڈیوائن ہے، اور حدیث جو ہے وہ انسانوں کا مرتب کیا ہوا ہے. دوسرا ایک ڈفرنس یہ ہے کانٹینٹ کا، کہ کانٹینٹ کیا ہے سنت اور حدیث کا. اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ غامدی صاحب جیسے علماء کا ایک بڑا احسان ہے کہ انہوں نے حدیث کو اس جگہ پہ رکھا ہے جو وہ ڈیزرو کرتی ہے اور تمام شکوک و شبہات کو نکال دیا. دین پورے کا پورا ہے قرآن اور سنت کے اندر، اس کی امپلیمنٹیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی زندگی میں، اس کا کانٹینٹ ہے اس ہسٹوریکل ریکارڈ میں جو انسانوں کا مرتب کیا ہوا ہے جو حدیث ہے. پرابلم وہاں پہ آتی ہے کہ جب آپ حدیث کے علم کو بھی قرآن اور سنت کے ساتھ رکھ دیتے ہیں اور اس کو بھی اسی طرح کا ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ انڈیپینڈنٹ سورس آف دین کے احکامات مانتے ہیں جو قرآن اور سنت ہے. ایسا نہیں ہے. حدیث کے اندر قرآن اور سنت میں دیے گئے دین کی ہی امپلیمنٹیشن ہے، اسی کی ایکسپلینیشن ہے، وہ پیرل سورس آف ریلیجن نہیں ہے. اچھا، ابھی یہاں پر مجھے ایک چیز حسن الیاس صاحب ایک میرے جو ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ سنت بھی اگر ہم غور کریں تو فار ایگزامپل آج مسلمانوں کی جو سنت فار ایگزامپل ٹھیک ہے فجر میں 2 رکعت پڑھنی ہے، عشاء میں 4 رکعت پڑھنی ہے، مگر ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے. اس میں تو ود ان سنی اسکول آف تھاٹ ہمیں 2 مل جاتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، ایک ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے. تو یہ سنت بذات خود ہے، ہمارے مسلمانوں کے درمیان ایک اس کے اوپر اجماع بھی موجود ہے، اور لوگ اس کو یہ بھی نہیں کہتے کہ ہاتھ کھول کے پڑھنا حرام ہے. تو یہ بھی تو ہمارے سامنے ایک بات آ گئی ہے سامنے. جی دیکھیے، سنت جو منتقل ہوئی ہے اس عمل کے اندر بہت سارے ایسے ضمنی اعمال ہیں جن میں اللہ کے پیغمبر نے انسانوں کو اختیار دیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ نماز منتقل ہوئی ہے، نماز کے اوقات، نماز کی جماعت، نماز کی اذان، نماز کی رکعتیں، ان میں اختیار نہیں دیا گیا. پھر نماز کے 2 حصے ہیں، ایک لازم اعمال ہیں اور ایک اختیاری اعمال ہیں. جو لازم اعمال ہیں اس میں قیام ہے، اس میں رکوع ہے، اس میں قعدہ ہے، اس میں سجدہ ہے، اس میں قرأت فاتحہ ہے، اس کے ساتھ قرآن ملا کے پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رکوع ہے، اس کے اذکار کیا ہوں گے اس میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے. اسی طرح سے آپ جب کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہونے کے بعد قیام میں ہاتھ باندھ رہے ہیں یا نہیں باندھ رہے ہیں، یہ اختیاری عمل ہے. تو یہ جو اختلافات آپ کو نظر میں آتے ہیں وہ اصل میں اختلاف نہیں ہیں، وہ اختیاری اعمال کے اندر ترجیحات ہیں. چنانچہ آپ غور کیجئے تو جب کبھی گفتگو سنتے ہیں آپ علماء کی رفع دین کے بارے میں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منتقل ہونے والی تاریخ سے دلائل لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں فلاں صحابی نے بتایا رسول اللہ نے یہ کیا. جو نہیں کرتے وہ بھی لے کر آ رہے ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس چیز کا تعدد یہ بتا رہا ہے کہ اختیاری عمل ہے. تو سنت کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوتا. سنت کے اندر جو اختیاری اعمال ہیں جو ہماری ثوابدید پہ چھوڑ دیے گئے ہیں ان میں یہ معاملہ ہوتا ہے. ایک نقطے کی میں بس وضاحت کر دوں یہاں پہ. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر دین ہمیں خبر واحد کے ذریعے دیتے ہیں. اس سے آگے بڑھ کر مخطوطات پہ لکھ کر پتھروں کے اوپر کندہ کر کے دیتے، ہم اس سے دین حاصل کرتے.
ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ خبر واحد کو چونکہ لوگوں نے بیان کیا ہے اس لیے ضنی ماخذ ہو جاتا ہے. ہمارے علم کی جو بحثیں ہوتی ہیں نا ضنی اور قطعی کی، ہمارے ہاں خبر واحد کے بعد میں سرے سے وہ بحثیں ہی نہیں ہوتی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے جو دین دیا ہے امر واقعی میں وہ ہے کیا؟ وہ قرآن و سنت ہے. یہ جو روایات ہیں یہ لوگ اپنی ثوابدید پر بیان کر رہے ہیں. رسول نے ایسا کچھ نہیں کروایا؟ یہ رسول نے اگر کروایا ہو تو آپ بتائیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بالکل مختلف عمل کیا. ہم نے ان تمام روایتوں پہ کام کیا ہے. خود صحابہ کرام نے اس سے مختلف عمل کیا. آپ کو حیرانی ہوگی یہ سن کے کہ ابھی لوگ اس پر تحقیق کریں. وہ تمام دلائل ہم نے اعتراضات سیریز میں رکھ دیے. خود رسول اللہ نے زندگی کے ایک بڑے موقع پر منع فرمایا کہ میرے اقوال کو مت لکھو، اس لیے کہ اس موقع پر اختلاط کا امکان تھا. سیدنا ابوبکر کے بعد جو نسخہ تھا وہ آپ سے جب مانگا گیا آپ نے اس کو تلف کرنے کا، وہ یہ جانتے تھے کہ اصل دین محفوظ ہے، یہ تاریخی ذخیرہ ہے، اس کے اندر رسول اللہ کا علم ہے، علم کی بنیاد ہے، اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو ماننا ہم پر لازم ہے. لیکن اس کے بارے میں یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جس طریقے سے قرآن و سنت کو آگے بڑھایا یہ طریقہ یہاں اختیار نہیں کیا. اچھا، کیونکہ پورے مسلمانوں کا 1400 سال سے اس بات کے اوپر اجماع ہے، ان کا عمل موجود ہے، پورے مسلمانوں کا اس حوالے سے یہ اوپینین ہے کہ حدیث حجیت رکھتا ہے. تو اس میں تو مجھے کوئی اختلاف ہی نہیں. ہاں، مگر یعنی میں نے تو اس سے آگے بڑھ کے بات کی ہے. یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں 1400 سال سے اتفاق ہے، میں تو اس سے آگے بڑھ کے بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں بلکہ آپ کو حیرانی ہوگی یہ بات سن کے کہ وہ علم کہتا ہے کہ یہ ضمنی ماخذ ہے، اس میں صحیح اور غلط کا امکان موجود ہے. اس کی بنیاد پر آپ کسی شخص کے اس کو سنت کی جب دوسری قسم قرار دیتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جو پہلی قسم ہے اس کا اگر آپ انکار کرتے ہیں تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. ہم تو اس سے آگے بڑھ کے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو پیغمبر کے ارشادات ہیں، حجیت کی بحث تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے. ان کے آگے سر تسلیم خم اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کا ایمان ہی نہیں پایا جاتا. یعنی مجھ تک رسول اللہ کی اگر کوئی بات پہنچ گئی اور میں نے اس کو مانتے ہوئے کہ یہ رسول اللہ کی بات تھی، تحقیق کے مراحل سے گزار کے انکار کر دیا، میں رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مان رہا. قرآن مجید نے کہا، ایک مثال دیتا ہوں، مثال بڑا اچھا کام کرتی ہے. قرآن مجید نے کہا کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہ کرو. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اسی اصول پر مبنی ایک تفہیم کی ہے. انہوں نے کہا اسی طرح سے خالہ بھتیجی چچی بھانجی کو بھی جمع نہیں کر سکتے. اب یہ فیصلہ اگر مجھ تک پہنچ گیا رسول اللہ کا اور میں اس کو ماننے سے انکار کرتا ہوں تو میں مسلمان نہیں ہو سکتا. یعنی حجیت حدیث کی بحث ثانوی بحث ہے، یہ پیغمبر کا فیصلہ ہے مبنی بر قرآن. تو پیغمبر کے فیصلے کا انکار در حقیقت ہمارے نزدیک وہ قرآن کا انکار بن جاتا. حجیت حدیث بہت ثانوی چیز ہے. میں چیز ایڈ کر سکتا ہوں بیچ میں؟ جی ضرور. غالباً اختلاف، اور اس پہ حسن بھائی آپ بھی اگر میں غلط ہوں تو کامنٹ کر دیں، کہ اختلاف صرف اس بات کا ہے کہ حدیث کا جو علم ہے کیا اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا؟ یعنی قرآن میں دین موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں، یا پھر حدیث کو قرآن کے ساتھ پیرل رکھ کے ایز اے سیپریٹ سورس آف دین سمجھا جائے گا کہ قرآن میں بھی کچھ احکامات ہیں اور کچھ نئے احکامات جن کی ان پرنسپل یا ڈائریکٹلی روٹ قرآن میں نہیں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے دیے. یہ ہے اصل پرابلمٹک پوائنٹ. اس قسم کے پروگرام آپ کو پتہ ہے جو فکری پروگرام ہیں جس کے اندر ہم گہری گفتگو کرتے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ایک ڈسکورس کریٹ کیا جا سکے، ڈائلاگ کی فضا بنائی جا سکے اس معاشرے میں کہ جس معاشرے میں ڈائلاگ اور ڈسکورس اور بات چیت نہیں ہوتی. بیٹھ کے بات چیت کریں، اور اسی لیے اس قسم کے پروگرامز ہم کر رہے ہیں. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ کسی ادارے کو پروموٹ کرنا ہے، کسی خاص فرقے کو پروموٹ کرنا ہے، بلکہ اس کے اندر ہمارا موقف، ہمارا مدعا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ڈائلاگ اور ڈسکشن کو پروموٹ کیا جائے اور ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے اور مختلف اوپینینز کو جانچنے کی، سننے کی عادت اپنائی جائے. ناظرین، پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ، فکری موضوع کے ساتھ، کسی اور لوگوں کے ساتھ، کسی اور ادارے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ولی شیخ کو دیجیے اجازت.